वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 81 तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे जो है ना आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने जो कुछ पिछली दफ़ा देखा देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने ये देखा कि जो मज़ामीन हैं इस सूरा के, वो एक सतह तक जो है ना पहुँचे और उसके बाद तारीख़ी इस्तदलाल शुरू हो गया। तारीख़ी इस्तदलाल क्या होता है? यानी जो चीज़ें पीछे बयान की गई होती हैं, जो असूल पीछे बयान किए गए होते हैं, अब उनको मज़ीद फ़र्दर जो है ना ऑथेंटिकेट करना होता है, उसको बताना होता है कि ये चीज़ें पीछे बयान की गई हैं, इसका ताल्लुक हिस्ट्री में इन पैगंबरों के साथ भी रहा है। यानी जो अनफूसी आफाकी दलाइल पीछे दिए गए और जिस तरीके से वो बातें पीछे एस्टैब्लिश हुईं, उसी तरीके से चीज़ें जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकालमा लाके वाज़ेह कर दी गई। और ये मुकालमा आपको मालूम है कि अभी जारी है और इसके कई एक फ़ेज़ेज़ हैं। पहले अपने वालिद साहब के साथ जो है ना वो मुकालमा करते हैं और बड़ा इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान ने उसको रिकॉर्ड किया है। उसके बाद फिर कौम के साथ होता है। अब कौम का जो है ना रिस्पॉन्स है और रिस्पॉन्स के साथ यानी जो मुकालमा हुआ है, जो सवालात हुए हैं, जिस तरीके से वो झगड़ने पे उतर आए हैं, उसका जवाब जो है ना अभी दिया जा रहा है। और पिछली जो आया हमने पढ़ी थी या पीछे जो इससे मुतल्लिक़ा जो मज़मून था, वो शुरू होता है वहाज्जहू कौमुहू। यानी इसके बाद क्या हुआ कि कौम झगड़ने लगी। ये जो झगड़ने वाला मामला है, ये कोई इल्मी मामला नहीं है, बल्कि वो मामला है जिसमें ज़ाहिर है कि लोग मुँह नोचने पे आ जाते हैं और अ, यानी कि एक तरह का जो है ना ज़ुबानी जो है ना लफ्ज़ों में झगड़ा शुरू होता है। ये वो बात है यहाँ पे जो बयान की जा रही है। और यहाँ पे ज़ाहिर है कि उन्होंने डराया धमकाया है और जब डराया और धमकाया है, किस पहलू से डराया धमकाया है? इस पहलू से कि तुमने हमारे जो है ना खुदाओं को बुरा-भला कहा है। तो अब खुदाओं जो ज़ाहिर है कि जब ये कहा है, तो उसके बाद अब उनकी मार है जो तुम पे पड़ेगी। यानी ये वो पहलू है। यानी उनको डराया धमकाया जा रहा है। हो सकता है तुम्हें कोई नुकसान हो जाए, हो सकता है तुम्हारी सेहत का कोई मामला हो सकता है तुम्हारी जान का मामला हो। तुम पे ज़ाहिर है कि उनकी लानत, उनकी जो है ना वो पड़ने वाली है, फुटकार पड़ने वाली है। यानी इस तरीके से जो अल्फ़ाज़ अमूमी तौर पे बयान किए जाते हैं, वो ये है। ज़ाहिर है कुरान मजीद ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन दूसरा पहलू रिकॉर्ड करके कि तुम क्यों मुझे डराते हो, जिसको तुम खुद अल्लाह का शरीक ठहराते हो। हालाँकि तुम्हें खुद इस चीज़ से डरना चाहिए। यानी बजाए इसके कि तुम मुझे डराओ, बल्कि हकीकतन ये सूरत-ए-हाल ये है कि तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने तो कोई ऐसी सनद, ऐसी जो है ना चीज़, दलील जो है ना अपनी किताबों में बयान नहीं की, उसने खुद नहीं बताया कि उसके कोई शरीक हैं। तो जब शरीक नहीं हैं, तो फिर जो है ना तुम मुझे क्यों डराते और धमकाते हो? फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि देखो, ये जो होता है कि तुम डरा और धमका रहे हो, यानी एक खौफ-सा तारी हो जाता है ना कि हमने किसी हस्ती को चैलेंज कर दिया है। उस खौफ के नतीजे में यानी इंसान का जो इत्मीनान है, जो सुकून है, वो गारत हो जाता है। तो ये सुकून और इत्मीनान जो ज़ाहरी यानी इंसान के अंदर का जो इत्मीनान और सुकून होता है, ये अगर एक तौहीद पे ठुक गया है, तो वो ज़्यादा मुस्तहक है इस चीज़ का कि वो इस इत्मीनान को और अमन को हासिल करे, बजाए इसके कि वो शख्स जो है ना, जिसके लिए कोई जिसके पास ना कोई उसकी अक्ल की दलील हो, ना कोई फ़ितरत की दलील हो, ना कोई आसमान से यानी किताबों में कोई दलील उसकी नाज़िल हुई हो, तो वो शख्स जो है ना, जो इत्मीनान पे खड़ा है, तौहीद पे खड़ा है, जिसके लिए सारे दलाइल यानी इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा मुस्तहक है कि वो अमन और इत्मीनान की जगह पे खड़ा हो। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को खल्त-मल्त नहीं किया, ज़ुल्म के साथ। यहाँ यल्बिसु का लफ़्ज़ आ गया है। ये लिबास, इल्तिबास उर्दू में भी जो है ना लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को खल्त-मल्त कर देना, 2 चीज़ों को गड़बड़ कर देना, 2 चीज़ों को आपस में मिला देना, ये उसके लिए ये यानी लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। यल्बिसु यानी कि उन्होंने अपने ईमान को ज़ुल्म के साथ नहीं मिलाया। यहाँ पे ज़ुल्म का लफ़्ज़ आ गया है। ज़ुल्म वही ज़ुल्म होता है जो उर्दू में भी ज़ाहिर है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़ुल्म ये होता है कि
کسی شخص کا یا اللہ کا یا کسی ذات کا جو حق ہوتا ہے وہ حق اس کو نہ دینا، اس کے لیے لفظ ظلم ہم استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کے اندر یہ یاد رہے کہ ظلم جو ہے دو طرح کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اصطلاحی طور پہ دو طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک ظلم لی نفسی ہی ہوتا ہے، ایک ظلم لی غیری ہی۔ لی نفسی ہی کا یہ ہے کہ لی غیری کی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں پہ ظلم کیا، تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے، اس کو ہم بھی ظلم کہتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے لی نفسی ہی، یعنی اپنی ذات پہ ظلم کرنا، اپنی ذات پہ ظلم کرنا۔ اور ایک معروف اصطلاح ہے ان قرآن مجید کے اندر کہ جب آپ اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کنٹیکسٹ میں جیسے کہ یہاں پہ بھی آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرک کرنا۔ شرک کرنا یعنی انسان جو ہے، انسان کے اندر یہ چیز یعنی فطرتی طور پہ انہرنٹلی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈال دی ہے کہ ظاہر ہے کہ توحید کا جو پہلو ہے، اس کا یعنی خدا ہے ایک، اور اس کے لیے دلائل مہیا کر دیے ہیں، اور جب یہ مہیا کر دیے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہوتا ہے، اپنی ذات پہ ظلم ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذات پہ کلہاڑی یا اپنے قدموں پہ کلہاڑی مار لیتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یا یعنی افطرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یعنی گھڑ لیتا ہے، چیزوں کو گھڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ اور تہمت لگانا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تہمت لگا دی کہ اس نے جو ہے نا اپنے لیے اپنے شریک بنا لیے ہیں، تو یہ بھی تہمت ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات یہ شرک کے پہلو سے آتے ہیں، ان کو ہم وہ ظلم جو انسان اپنی ذات پہ ڈالتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم ڈایا ہے، یعنی سوری کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ساتھ ملایا نہیں۔ اچھا جی، تو انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے نا اس کو خلط ملط نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اطمینان ہے، جن کے لیے سکون ہے، جس کے لیے امن ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جو اس اطمینان کی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ساتھ میرے ساتھ تیسرا مطلب بھی لیتے ہیں ظلم کا، جیسے ظلم جو حملہ میں آتا ہے نا، وہ اور چیز ہے، وہ اور وہ چیز چیز ہے۔ ہے۔ ہاں نہیں، میں اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، اس کنٹیکسٹ میں کہ یہاں پہ دو طرح کی چیزوں کے لیے آتا ہے، وہ یعنی اس سینس میں یہ یہاں نہیں سارا بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ اس طرح شرک کے لیے ظلم جو جی آتا اپنی ہے، جانوں پہ ظلم ڈالتے ہیں، جی ایسے ہی جس کو کئی دفعہ لوگ کئی جگہ ہے۔ اس میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں وہ بھی اپنی جانوں پہ ظلم ڈالتے ہیں۔ یہ دلیل باقاعدہ یوٹیوب پہ جی جی ڈفرینٹ کنٹیکسٹ میں آ جاتا ہے، ہر جگہ کا جو ہے نا چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ بات کہاں بیان کی گئی ہے۔ تو جہاں جو بیان کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے شرک کی بات ہو رہی ہے، تو شرک کے کنٹیکسٹ میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور وہاں یعنی انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اس کو نہیں ملایا، یعنی وہی جگہ وہی لوگ ہیں جو حقیقتاً اس ایمان کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اطمینان کی جگہ پہ کھڑے ہیں، سکون کی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ امن انہی کو حاصل ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر راستہ پانے والے ہیں، صحیح طور پر راستہ پانے والے ہیں، یعنی ہدایت کا راستہ پانے والے، وہ راستہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے متعین کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جو ہدایت کا راستہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 82 تک جو مکالمہ تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹارٹ ہوئی تھی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ سٹارٹ ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت نمبر 74 سے آغاز اس کا ہوا تھا۔ یہ پہلے میں نے جیسا کہ بتایا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے، اس کے بعد قوم کے ساتھ بات ہوتی ہے، اس کے بعد جب مکالمہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس جھگڑے کے جوابات ہیں جو یہاں پہ جو ہے نا قلم بند کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریکارڈ کیا ہے ان کو، اور 82 پہ آ کے یہ بات ساری جو ہے نا ختم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یعنی یہ کہ اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ جو ہے نا تبصرے کیے ہیں، اب ہم ان کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ 83 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی۔ یہ جو تبصرہ ہے بڑا معنی خیز تبصرہ ہے، یعنی ابھی تک ہم نے جیسا کہ بتایا کہ پورے مکالمے میں آیت نمبر 82 تک جو کچھ بھی پڑھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں لفظ کہا گیا ہے وہ تل کا یعنی مطلب یہ ہے کہ اوپر جو کچھ بھی مکالمہ ہوا ہے، حجتنا، یہ ہماری حجت تھی۔ حجت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی وہ دلائل، وہ آرگومنٹس جو اکٹھے کر دیے گئے،
اور ان آرگومنٹس کی بیس پہ یہ ڈائلاگ، یہ مکالمہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی اب اس چیز کی بنیاد بن گیا ہے کہ پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ حجتنا کا لفظ آ گیا، نہ یعنی یہ ہماری دلیلیں تھیں، اس کو اون کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ہماری دلیلیں تھیں، ایک پیغمبر کو کھڑا کیا اور اس پیغمبر نے یہ سارے دلائل اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھ دیے، سارے دلائل اکٹھے کر کے رکھ دیے، اور کہاں رکھے؟ اللہ قوم ہی، اپنی قوم کے سامنے، قوم کے سامنے۔ جب قوم اس طرح کا لفظ آتا ہے اور پیچھے پیغمبر کی ذات ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا عہدہ ان کو مل چکا ہے، یعنی وہ یعنی پیغمبر نبوت سے وہ سرفراز ہو چکے ہیں، ادروائز قوم کا لفظ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ نفی اس چیز کی جا رہی ہے کہ ہماری کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ میں یہ ایک پہلو رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بھی دلائل مہیا کیے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ جیسا کہ پیچھے جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جہاں پہ پیچھے بات آئی تھی کہ ملکوت السماوات والارض کی بات آئی تھی، کہ وہ کون سی جو ہے نا چیزیں ہیں جن کا ان کو یعنی نظارہ کروایا گیا، ان کو دکھایا گیا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی اس زمین و آسمان کے پیچھے کی جو حقیقتیں ہیں وہ ان کو دکھائی گئیں، یعنی چیزیں کو جو ہے نا ذرا تھوڑی سی وہ ڈیپ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں ان کو دکھائی گئیں۔ تو ہم نے وہاں پہ بھی یعنی بتایا کہ قرآن مجید کا یہ یعنی مدعا یہ نہیں ہے جو کہ اس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک اور پہلو ہے جو یہاں پہ ایشو بن گیا ہے اور ہماری تفسیروں کی کتابوں میں بھی آ گیا ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ بھی یہاں پہ بیان کیا ہے وہ پیغمبری سے پہلے کا دور ہے، وہ ان کا وہ دور ہے جس زمانے میں وہ خود شرک میں ملوث تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی یہ کہ ان کا ایوولوشن ہوا ہے تھنکنگ پروسیس کا، سوچنے کا جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہوئی ہے کہ کس زمانے میں وہ اس جگہ پہ کھڑے تھے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے پھر جو ہے نا وہ توحید پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک رائے پائی جاتی ہے، اور یہ جو رائے پائی جاتی ہے اصل میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جب ہم صرف جملوں پہ یا صرف ہم چند ایک لفظوں پہ تقیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں جس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوئی ہے؟ وہ الفاظ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ کالا حاضر ربی، یعنی کس کے لیے کہا گیا؟ یہ ستارے کے لیے بھی کہا گیا، اور یہ چاند کے لیے بھی کہا گیا، اور یہ سورج کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا، اور اس کے بعد یعنی اگلی سٹیٹمنٹ جو آتی ہے تو اس سے ان کا نقطہ نظر یہ بنتا ہے کہ یہ پہلے اس جگہ پہ کھڑے تھے، پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے نا یہ توحید پہ آئے ہیں، یہ آئے ہیں، اور اس کے لیے پھر انہیں ایک واقعے کا سہارا بھی لینا پڑا ہے جو کہ اسرائیلیات کا واقعہ ہے، کہ وہ بچپن میں یعنی نمرود کے ہاتھوں مجبور ہو کے ان کی فیملی جو ہے نا کسی غار میں جو ہے نا پناہ لے لی تھی، اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا، یعنی جب بڑے ہوئے، بچپنا سے آگے بڑھے، تو پھر اس وقت جو ہے نا ان کو جو اپنے سراؤنڈنگ میں وہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں اس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی ایک اس طریقے سے جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کر دی گئی، اور ظاہر ہے کہ ہماری تفسیروں میں آ گیا ہے، تو پھر جو ہے نا جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اس کو، اس میں تدبر قرآن نے اس کو یعنی اچھا خاصا جو ہے نا مواد مہیا کیا ہے، جبکہ یہاں پہ بھی اگر آپ استاد محترم کا جو ہے نا نیچے اگر دیکھیں حاشیہ، تو وہ حاشیے میں یہ لکھتے ہیں کہ جو 111 110 ہے کہ یہ قرآن نے خود واضح کر دیا کہ اوپر نجوم و کواکب اور مہ و آفتاب کے طلوع و غروب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کوئی فکری ارتقا نہیں، فکری ارتقا نہیں، بلکہ ان کے استدلال کا بیان ہے جو انہوں نے توحید کی دعوت کے لیے اختیار کیا۔ آیت میں علی قوم ہی کے الفاظ اس پر سری دلیل ہیں، یعنی علی قوم ہی، انہوں نے بس اتنی ہی جو ہے نا ایک ہی دلیل قائم کی ہے، یعنی استاد محترم نے ایک ہی دلیل دی ہے کہ علی قوم ہی سے مراد ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور یہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ پیغمبرانہ شان کے ساتھ اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تبصرہ ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ تو جب یہ تبصرہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی پیغمبرانہ شان ہے جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تدبر قرآن نے اس کو
بہت یعنی پھیلایا ہے، تقریباً صفحہ 1.5 صفحہ اس پہ جو ہے نا لگایا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ بات آیت نمبر 80 میں جس طرح یہ بیان ہوئی ہے، 80 میں کیا ہے، یعنی پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ کالا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، یعنی ہدانی کی جگہ پہ جب جو انسان کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ اس کے بعد جب یہ کہتا ہے، جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وسیع ربی کل شیء علما، وہ مکالمے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور رب کو بطور رب مان کے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس شرک کے ساتھ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، معلوم ینزل بہ علیکم سلطانہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کچھ دہرا دیتے ہیں خبر قرآن میں، یعنی یہ پہلو۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی یوں ہی یہ کہتے ہیں کہ حاضر ربی، اور اس کے ساتھ ہی دوسری اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یعنی اس چیز کی نفی کے لیے، اور اس کے بعد 79 میں کہتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی دلائل تو سارے کے سارے ان کے توحید پہ کھڑے ہیں۔ یہ پتہ نہیں جو ہے نا یہ صورتحال کیوں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کنفیوژن کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بتاتے ہیں وہاں پہ، وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی لٹریچر کے اندر جو ہم ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ٹولز یوز کرتے ہیں، جس کو ہم ہیومر کہتے ہیں، جس کو ہم سارکازم کہتے ہیں، اس طریقے سے یعنی یہ تنقید اور طنز، یعنی یہ سارے معاملات ہیں۔ استدراج بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ استدراج کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ظاہر ایک مشکل لفظ ہے، یعنی درجہ بے درجہ گریجولی چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا، جس میں جو ہے نا بات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو سننے والا ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا بات کو، یعنی ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے وہاں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جو بات جو لے کے چل رہا ہے وہ انڈائریکٹلی اس طریقے سے لے کے چلتا ہے کہ آگے چل کے وہ نتیجہ کچھ کا کچھ اور نکل جاتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پہ وہی طریقہ ہے جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، اور اس طریقے کو جو لٹریچر کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو ماحول کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اس کو وہاں سے نہیں اٹھاتے، ہم اس کو وہاں سے نہیں دیکھتے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے وہ انڈائریکٹ طریقہ یعنی کمیونیکیشن کا، ڈائلاگ کا اختیار کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو ظاہر ہے کنفیوژن، مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا پیدا ہوئی۔ ادروائز جو ہے نا جتنا مواد جہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک اور عقلی دلیل قائم کرتے ہیں، یعنی یہ جو ابھی بات کی ہے یہ عقلی دلیل ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ادب سے ریلیٹڈ ہے، زبان و بیان سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک اور عقلی دلیل وہ لے کے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دلیل پیش کرنے کا طریقہ ہے، تو سب سے پہلے کہ ان کو پھر سورج کی بات کرنی چاہیے تھی، اس تارے سے کیوں بات کرتے ہیں، چھوٹی چیز، یعنی جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے اسی سے اس کا آغاز کرنا چاہیے، تو یہ تو اللاجیکل لگتی ہے نا انسانی، یعنی جب دلائل دیتا ہے تو یعنی یہ بھی انہوں نے ایک عقلی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ دیکھیں جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شروع میں جو ہے نا کسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، ہمیشہ جو ہے نا واضح جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی کیا ہے، اس کے احکامات پہ کیسے عمل کیا جائے، تو یہ انہیں نبوت کے ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ توحید پہ ہمیشہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کو آگے سورہ اعراف میں بھی پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اس کو دعوے کے طور پہ کہا ہے کہ یہ تو میں انسان کے اندر یہ ڈال دیا ہے، توحید کو اس انسان کے اندر ڈال دیا ہے، اور انسان اسی فطرت پہ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پیغمبر تو ہمیشہ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، ان کی فطرت کسی بھی سٹیج پہ جو ہے نا وہ دھندلائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ واضح جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے یعنی شرک پہ کھڑے ہوں گے۔ تو میں یہ ان کے جو ہے نا اقتصاد کے ساتھ جو دلائل ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ بھی استاد محترم نے اس کا حوالہ دیا ہے، وہ کہ اس کو اتنا زیادہ اس کو کھولا نہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو جو ہے نا مزید کھول دیتے ہیں، یہ بات ہے، یہ سامنے رہے۔ تو یہ چند ایک پہلو ہے، ظاہر ہے کہ اس واقعے پہ یہ جو آپ نے بھی دلائل دی، اس سے یہ تو بڑا کنفرم ہو جاتا ہے جی بات، اور خاص طور پر یہ تل کا حجتنا والی آیت جو ہے، جی جی لیکن اور یہ ہمیں تاریخ روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک میں کوئی حصہ نہیں لیا جو اس وقت ماحول تھا۔ انسان بھی فطرتاً، جی جی اگر ایسا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ فطرتاً کیسے انسان توحید پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ وہ سلیم الفطرت لوگ ہیں اور وہ واقعی شرک میں حصہ نہیں لیتے، تو انسان تو شعور حاصل کرتا ہے نا وقت کے ساتھ، تو ایک وقت میں تو ان پیغمبروں سے پروبیبلٹی تو ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ جی جی شرکیہ اعمال میں انسان بڑا ہوتا ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے، جی جی اس کو نگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو سارے ضمنی چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں ضمنی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ وہ جو دوسرا ویو ہے
وہ اور وہ کہانی مل کر کوئی لاجک تو بن رہا ہے. نہیں دیکھیں، یہ جتنے بھی جو دو تین دلائل دیے نا، عقلی دلائل، یہ ہمیشہ ظاہر عقلی دلائل ضمنی ہوتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جو ہے نا فور فرنٹ پہ نہیں لایا جاتا. وہ ایک ظاہر ہے کہ لگا چیز ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو دلائل یہاں پہ بیان ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی ہے. یہاں تو یہ تو بس یہی اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہاں. ہے. یوں ہی ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایڈیشنل بیان کی جاتی ہیں، اور یہ تفسیر لکھنے والے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بتائے کہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں یہ کون سی دلیل لا رہا ہوں. کیا یہ دلیل جو ہے میں آیت سے اٹھا رہا ہوں یا میں عقلی دلیل دے رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عقلی دلیلیں ہیں. تو عقلی دلیلیں جو خود جو ہے نا انسان اپنی فہم کے مطابق یعنی وہ دے رہا ہوتا ہے. اصل چیز جو ہے کہ جو جہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کو پکڑیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور یہاں پہ کہیں یہیں پہ کوئی ایسا کلو نہیں ملتا جس کی بنیاد میں کہا جائے کوئی ایوولوشن ہوا ہے ان کی سوچ اور فکر میں. تو یہاں پہ بلکہ الٹی چیز ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یعنی یہ کہ جس وہ بیمار میں دہل جو ہے نا وہ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ میری یہ پوزیشن ہے، تمہاری یہ پوزیشن ہے، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اگر ہم کنٹیکسٹ سے بات کریں، پیچھے اور آگے جو ہے نا چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں، تو یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے بلکہ ایک سٹیج پہ یہ کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس سے بڑھ کے کیا سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا تبصرہ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا رہی ہے کہ یہ حجتیں ہیں، ان کو حجت کے طور پہ ہی لینا چاہیے، ان کو آرگومنٹس کے طور پہ ہی لینا چاہیے، اس یعنی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد اس چیز کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے، نرفع درجات من نشاء. ہم لوگوں کے جن کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے رہتے ہیں. یہ ترجمہ کیا، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو ترجمہ ہے درجات جمع آیا ہے، اور اس کے ترجمے میں درجے پر درجے یعنی کیا ہے. یہ اصل میں یعنی اس طرح کیوں جو ہے نا وہ ایک انٹینسو فارم بنا دی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو درجات کا لفظ آیا ہے یہ نکیرہ ہے. نکیرہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش کی گرامر اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے. تو کامن ناؤن جو ہے وہ بیسیکلی نکیرہ یعنی کہلاتا ہے، جس میں چیزیں انڈیفائنڈ ہوتی ہیں، چیزیں اسپیسیفک نہیں ہوتی. تو یہ اس کے لیے درجات کا جو ہے نا یہ لفظ ہے. تو جب اس طریقے سے درجات کا لفظ آتا ہے تو یہ ہم اس کا ترجمہ درجے پہ درجے یعنی کر دیتے ہیں. یہ تقریباً تمام ترجمہ کرنے والوں نے اسی طریقے سے کیا ہے کہ درجے پر درجے ہم بلند کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں. ان ربا کا حکیم علیم. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی حکیم اور علیم ہے. جب یہ کہا گیا کہ وہ حکیم ہے، حکیم یعنی جب اس طریقے سے لفظ آتا ہے حکیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اپنی سنت کا جو ہے نا اظہار کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، بتانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیچھے لفظ لایا ہے من نشاء، یہ سنت ہے، یہ سنت ہدایت و ضلالت کی سنت ہے. یعنی اس چیز کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسٹیبلش سکیم رہی ہے، اور یہ اس کی سکیم جو ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ اس کے علم کا تقاضا ہے. علیم اور حکیم دونوں مل کے بنیادی طور پہ اسی پہلو کو جو ہے نمایاں کر رہے ہیں کہ وہ جس کو یہ چیز نوازتی ہے، یہ کوئی الل ٹپ نہیں نوازتی. اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو کوئی چیز دیتی ہے کوئی الل ٹپ نہیں دیتی، اس کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق جو ہے نا یہ چیزیں یہ انسانوں کو ودیت کرتی ہے، انسانوں کو دیتی ہے. اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ یہ انہی کو ملتی ہے جو اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے، ایک اور پہلو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آتا ہے جس کو ہم قسمت کہتے ہیں. اور وہ قسمت یہ ہے کہ بیسیکلی اس شخص کا رول کیا ہوگا دنیا کے اندر، اس کو کیا کیا صلاحیتیں ملنے والی ہیں. یہ پورا پیکج جو ہے نا یعنی یہ ملتا ہے. یہ آگے چل کے قرآن مجید میں ہمیں معلوم ہو جائے گا، حدیث سے بھی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن جب یہ کہا کہ نرفع درجات من نشاء، تو یہ ایک عمومی اسلوب کے اندر ہے، اس کے اندر عام انسان بھی جو ہے نا شامل ہو جاتے ہیں. تو جب عام انسان پھر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ پھر اس قانون کا اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ قانون کوئی الل ٹپ نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے، اس کے علم پہ مبنی ہے، اور یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں. یہ ہر بندے کو ایسا نہیں ہے کہ جس کو جی چاہے اٹھا کے جو ہے نا چیز دے دی جائے. جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کے حقدار ہوتے ہیں،
انہی کو جو ہے نا یہ چیز ملتی ہے۔ یہ حقدار ظاہر کون ہوتے ہیں؟ جن کی اپنے آپ کو صاف رکھا ہو، اپنی فطرت کو صاف رکھا ہو، اپنی عقل کو صاف رکھا ہو، ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوں، ان کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تعصب سے کام نہیں لیتے، وہ ہمیشہ جو ہے نا غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر فرض کیا نہیں بھی پہنچتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ ان کا مداوع کا بنتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا وہ سپورٹ بنتی ہے، اور وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پہنچانا چاہتی ہے۔ یعنی یہ بات ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، یوں ہی یہ درجات کی بات آ گئی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں صوفیزم، جو صوفیہ کام ہیں ہمارے، ان کے ہاں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ انسان روحانی طور پہ بھی کچھ مدارج طے کر رہا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ جو مدارج ہیں ان کے لیے پھر جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک سلیبس رکھا ہوا ہے، جس کو ہم چلے براق بیچنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اور دنیا سے جدا ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، کمپیئر کریں، تو یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے جو وجہتو کا جو پیچھے لفظ لایا گیا ہے کہ للذی، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے نا سرنڈر کر گیا ہوں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اب وہ اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ چاہتی ہے اس کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عبادات ہیں، کچھ انفرادی معاملات ہیں، کچھ اجتماعی معاملات ہیں، ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں کچھ ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور کچھ چیزوں سے باز رہنا ہے، کسی کو جو ہے نا تکلیف نہیں دینی، رنج نہیں دینا، دکھ نہیں دینا، حق نہیں مارنا، ظلم نہیں کرنا، یہ سارے پہلو ہیں۔ یعنی اس کی لمبی لسٹ جو ہے نا بنائی جا سکتی ہے، قرآن و سنت پہ مبنی جو ہے نا یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خاص طور پہ جو چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں عقلی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، یقین کا معاملہ ہے۔ ایمان اور یقین کے معاملے میں اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے ظاہر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو دو اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جس جگہ پہ توحید کا جو ہے نا مطالبہ ہے۔ اس میں پھر کوئی چیز جو ہے نا انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے، کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھنی چاہیے، اور ظاہر دلائل کی بنیاد پہ آپ نے اس چیز پہ بیٹھنا ہے، جس طریقے سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ درجات ہیں۔ اگر ہم اب دیکھیں کہ یہ کون سے پھر درجات ہوئے، ان کو ہم اپنی زبان میں ڈالنا چاہیں تو کیسے دیکھیں؟ اس کو جو ہے نا دو لفظوں میں جو ہے نا ظاہر بیان کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ سب تفسیر والوں نے لکھا ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کا سفر۔ یعنی ایمان تو ایک عام سی چیز ہے، ایمان سے یقین تک پہنچنا، یہ درجات کی بلندی ہے۔ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ علم و معرفت، علم و معرفت اور ایمان و یقین، یہ دو لفظ ہیں جس تدبر قرآن میں بھی لکھا اور یہاں پہ بھی۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن پہ ظاہر ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے۔ علم و معرفت، یعنی علم و معرفت کیا ہے؟ یعنی ایک تو وہ جو مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی علم کہلاتا ہے، ایک چیز جو ہمیں وحی کے ذریعے سے مل گئی وہ بھی علم کہلاتی ہے۔ انسان جب ترقی کرتا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں مذہب کے کنٹیکس میں بات کہی جا رہی ہے، ترقی کرتا جاتا ہے تو وہ معرفت کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ معرفت اس کو کلی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی معرفت کی طرف، حقیقت کا علم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانا ہے، یہ دنیا کیسے بنی، دنیا کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ معرفت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں علم اور معرفت کی چیزیں ہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایمان اور یقین کی چیز ہے کہ انسان ایک بنیادی ایمان سے آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یقین کے جو ہے نا وہ سفر طے کرتا رہتا ہے۔ یہی چیز ہے جو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ اس کو حوالہ دے دیتا ہوں جو پیچھے بیان کی گئی ہے۔ پیچھے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو 75 کے اندر 75 کے اندر یہ کہا گیا کہ ولی یکون من المؤمنین، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایمان کا سفر کر کے یقین کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ ایمان کا سفر کر کے اب یقین کی جگہ پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ پہلو ہیں جہاں پہ انسانی درجات جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔ جی اب بتائیں کیا چیز؟ سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے حجت کی بات کی تھی، جی جی یہ تو انسان اگر سچ میں جو ایکسپیرینس بھی کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر بدر کا واقعہ ہے وہ اصل میں ہوا اور اس کی بیسس پہ آپ حجت بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ حجت ہے، جی تو اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ یہ صرف آرگیومنٹ ہے، جی یہ کوئی ارتقا نہیں تھا؟ وہ جو انہوں نے ستاروں کا دیکھا اور وہ جو سورج کی بات کی وہ ایکچوئل ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ حجت بھی بن گئی جو ان جی کا جی آرگیومنٹ اس سے پیدا ہوا۔
جی جی تو یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیسے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے اس دوسری بات سے جو کہ باقی تفسیر والے کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، باقی جب میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ سارے نہیں کہہ رہے سارے نہیں، جو بھی وہ جو یعنی دوسرا کہہ رہے ہیں. آرگومنٹ ہے. جی دوسرا آرگومنٹ ہے وہ دراصل تھوڑا سا اس میں کنفیوژن یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کہاں سے شروع کرتے ہیں، یعنی وہ شرک سے سفر شروع کرتے ہیں اور توحید کی طرف آتے ہیں. اصل یہ پرابلم ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. باقی تو چیز جو اب اس کی دلیل آئے گی نا. کیا چیز؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. جی جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. جی وہ ٹھیک ہے جب ہم ایسے. اس آیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں جی جی تو اس آیت میں دونوں پاسبلٹیز ہیں. کس کے؟ کیونکہ وہ اس طرح سے، کیونکہ وہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت جو ہے وہ انہوں نے کی یہ بنائی ہے کہ تاروں کو دیکھا اور پھر سورج کو دیکھا اور جو بھی، تو وہ جو ساری حجت ہے وہ ایکچوئل میں ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پورا ایکسپیرینس کیا اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حجت بنا دی باقاعدہ کر کے. تو یہ پوری پاسبلٹی ہے. نہیں دیکھو، بات ساری چیز جو ہے وہ کنٹیکسٹ سے دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کنٹیکسٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اپنے والد سے بات کرتے ہیں، یعنی آغاز وہاں سے ہوتا ہے. تو جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آغاز کرنے کے ساتھ ہی پہلے ایک دو جملوں کے اندر ساری چیز بتا دیتی ہے. اس چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. خواہ ابتدائیہ ہو، خواہ کوئی تاریخی واقعہ ہو، خواہ کوئی جو نا آرگومنٹ دینا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو شروع میں بات کہہ دیتی ہے نا، اس کو بس پلے پکڑ لیں. اس کے بعد آخر تک وہی بات ہوگی. جب آپ یہ آواز، اس کا آغاز ہی ہوتا ہے نا بات کا، یعنی یہ 74 سے اگر آپ دیکھیں تو جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں یہ چیز اسٹیبلش کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھتی ہے. انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین. وہ پہلے ہوا ہے. یہ وہ پہلے ہوا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی نتیجہ نکالا ہے وقذالک کا. اس بھی میں کافی پچھلی دفعہ جو ٹائم لگایا تھا وقذالک کا چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اسی طرح نہیں غصے والی بات نہیں، غصے والی بات نہیں، ساری معاوضے کے ساتھ غصے والی بات نہیں ہے. کہ اس چیز پہ میں نے پیچھے کافی جو ہے نا وہ ٹائم لگایا تھا، اور وہ ٹائم جو ہے ظاہر ہے کہ نہیں میں سمجھا نہیں بات. یہاں پہ کیا انہیں ابراہیم کا واقعہ سنا جب اس نے اپنے باپ آذر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ. ابو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ پہلے ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو توحید آلریڈی کلیئر ہے. نہیں تو یہ اب وہ توحید بات کلیئر کر ہے، لیکن وہ واقعہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا گریجویشن کا. نہیں یہ جب اس نے والد کو دیکھا تو اپنا پچھلا واقعہ سنایا کہ میں تو اس طرح سے جو ہے نا دیکھتا ہوا آیا، میں نے ستاروں کو دیکھا، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا. کیونکہ وہ جب والد کو دیکھ رہا ہے تب یہ ابھی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے پچھلی بات کے بارے میں کر رہا ہے کہ میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے جب یہ دیکھا تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں تو تمہیں کھلی گمراہی پہ دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. یہ نہیں میں اس بات سے اس پورے واقعے سے اس طرح سمجھا. اچھا نہیں دیکھیں، چیزوں کو سمجھ رکھنے کے بعد اس پہ چیزیں کو سپر امپوز نہیں کرنا چاہیے. وقذالک جو ہے نا یہ ایک اس چیز پہ اسٹیبلش کیا ہے پچھلی بات کو اگلی بات کے لیے. یعنی پچھلی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ غلطی سامنے آ گئی، اور اس کے بعد کہا کہ وقذالک اس طرح ہم کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی نا، یعنی پچھلی بات واضح ہو گئی. اور اس کی بنیاد پہ کہا کہ نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی کی چیزیں دکھانی ہیں نا، اب اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ کون سی چیزیں انہوں نے دیکھی. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا واقعہ ہے وہ پہلے ہو چکا ہے اور والد صاحب کو بعد میں بات بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ملکوت السماوات کی بات آ گئی ہے تو ملکوت کے بعد واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے رہے ہیں. لیکن اب یہ جب بات ہو رہی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ اب اس کے بعد وہ مشاہدہ اب شروع ہوگا. یہی کہہ رہے ہیں مشاہدے پہلے ہو چکے ہیں. ہاں تو وہی مشاہدے پہلے ہو چکے ہیں، وہ توحید پر قائم ہے نا. ہاں وہ اب توحید پہ قائم ہے، لیکن یہ جو مشاہدے ہیں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سب سے پہلے ہوا ہے. نہیں اب مشاہدے اور باقی وہ جو
چاند ستاروں کا نا اس کو مکس کر رہے ہیں، وہ توحید کے مشاہدے ہو چکے ہیں. یہ شاید میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، چاند ستاروں والا ہے نا، جو چاند ستارہ وہ اپنی قوم پہ ویسے اگر ترتیب کلیئر ہو جائے نا تو یہ سوال بھی کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ والا حصہ آخری جس طرح قرآن شریف میں ترتیب ہے ایسے ہی واقعات ہوئے، ایسے واقعہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بعد میں واقعہ کو بیان کر رہا ہے. نہیں ایسے نہیں، واقعہ نہیں بیان کر رہی، وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. تمام کر رہے ہیں وہ جو سورج کو دیکھا، جو تاروں وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. وہی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پریکٹیکلی ہو رہے ہیں. تو اس کا اس گریجویل جو ان کے اس میں چینج آیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے اور اس کے بیسس پہ پھر حجت تمام کریں، فرق کیا پڑا ہے؟ وہ اسی ہی جو ہے نا سیٹنگز میں یہ بات ہو رہی ہے، کوئی علیحدہ بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی آگے جو بات ہو رہی ہے وہ ساتھ ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلما، پہلی جو سٹیٹمنٹ جب ستارہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں فلما افلا قال لا احب الافلین. ٹھیک ہے نا، یہ ساتھ ہی پہلی جو ہے نا آغاز میں بات کرتے ہیں. جب انہوں نے جو ہے نا چاند کو دیکھا تو اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ لا علم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین. اور وہاں پہ بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں توبہ نعوذ باللہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مجھے ادروائز تو میرے جو ہے نا وہ میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. جب وہ سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے کہتے ہیں یا قومی انی بری مما تشرکون، تم جو کچھ شرک کرتے ہو میں اس چیز سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں. اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا بڑی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس چیز کو ڈسون کر رہے ہیں، اس سارے پروسیس کو ڈسون کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ اپنا سوال اس میں شاید ہمیں بھی کلیئر نہیں کروا رہے. میں سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حجت کی بات آئی تھی آگے چل کے کہ یہ حجت تھی، جی تو یہ جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسپیرینس انہوں نے کیا اور ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ایک وقت میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ میں نے سورج دیکھا، یہ دیکھا اور یہ سب تو مجھے بیکار کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی تو حجت بن سکتا ہے. وہ حجت جو ان کا اصل ایکسپیرینس تھا وہ بھی تو حجت بن سکتا ہے. ہاں نا، یہ بھی سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے. لیکن ادھر حجت کا لفظ جس کو ہم ورڈ یہ نہیں ہے، ورڈ ادھر یہ ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ ستارہ ہے اور یہ میرا رب ہے. القوم اعلیٰ کا لفظ سے مسائل اللہ قوم ہی آ گیا ہے. یعنی یہ کہ یہ ہماری اللہ نے اس کو آن کیا، اللہ نے آن کیا ہے. اگر یہ اس چیز کا ہوتا کہ یہ شرک سے سفر کرتے ہیں تو اس کو آن نہ کرتے کہ وہ والی حصہ جو ہے نا وہ غلط بات ہے. اللہ نے اس پوری کی پوری بات کو جو پیچھے بات کی گئی ہے، جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ان سب کو آن کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حجتیں ہم نے دی تھیں ان کو. ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری، شروع سے لے کر ہر چیز تکوینی طور پہ اللہ ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ. جب اللہ ہمیں یہ چیزیں کر دیتا ہے، جب ہم ریئلائز کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے میری رہنمائی کی. جب ہمارے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تب ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے. وہ تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب بعد میں ایمان وہ پیغمبر کے منصب بھی فائز کر دیا تو پھر ان کے لیے وہ حجت ہی بن گئی کہ یہ حجت ہے، یہ دیکھو تم کس طرح. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو کہا گیا ہے وقد ہدانی، جو پیچھے جو ہے نا اس کی قوم نے اس کے ساتھ مکالمہ کیا، جھگڑا کیا اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے چکا ہے. تو وہ تو آن کر رہے ہیں، تو ہدایت دے چکا، ہدایت تو پیغمبری کی ہدایت ہے. یہ تو کہہ رہے کہ واقعات ہونے کے بعد اس کو ہدایت ملی ہے. یہ اصل میں وہ خواجہ ایک قوم کے ساتھ جو ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم کے ساتھ حجت بازی جو ہے، ہم بھی پہلے پوز کر رہے ہیں یہ چیز، پہلے ہم نے بنا لی ہے کہ نہیں وہ اس مراحل سے نہیں گزر سکتے، وہ شروع سے ایمان میں ہوں گے. اور آپ اپنے اچھا مجھے لفظوں سے بتائیں، ایسے نہیں، مجھے لفظوں سے بتائیں کہ جس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے پھر دونوں پاسبلٹی دیکھیں، مجھے وہ لفظوں میں بتائیں کہ جس میں یہ چیز بیان ہو کہ یہ ان کا سفر ہے. مجھے لفظوں میں بتائیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پوری چیز کو پڑھا اور اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہے نا نتیجے کے طور پہ بیان کرنا شروع کر دیں. وہ چیز نہیں ہے. یعنی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز وہاں پہ پڑی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو پھر بتائیں. اب مجھے وہ لفظوں میں بتائیں کہ یہاں پہ ان کا یہ سفر جو ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں. مجھے آپ کی بات صرف ایک جگہ پر سمجھ آئی ہے کہ پروبیبلٹی میں کون سے والے کو فوقیت دینی ہے. مجھے تو دونوں ہی بالکل سیم لگتے ہیں، دوسری تفسیر والی بھی اور غامدی صاحب والی.
صرف ایک جگہ آ کر وہ جب حجتنا کا لفظ قوم پر غلا بول لیتا ہے جی جی تو مجھے چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں، پروبیبلٹی میں یہ والا حصہ ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ ہر آدمی ہر جگہ پر ایک ہی چیز اٹھا لیتا ہے؟ فراز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بالکل ایگزیکٹلی وہ چیز بھی ٹھیک آ رہی ہے، اور حجت جو ہے وہ تو اس سے بھی ایکسپیرینس سے بھی جو پروسیس وہ شرک میں سے گزر کر رہا ہے، حجت تو اس سے بھی تمام ہو سکتی ہے. ایک بڑا آدمی میرے سامنے ایک پروسیس سے گزر رہا ہے اور آخر میں ایک اچھی جگہ پر پہنچ گیا ہے، میرے لیے تو حجت ہے، میں تو اس سے سمجھ جاتا ہوں. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ تل کا یعنی اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ کہا کہ یہ پیش کی، کس پہ پیش کی؟ کس پہ پیش کی؟ قوم پہ کی، قوم پہ پیش کی، ٹھیک ہے نا. تو جس طریقے سے کہ اور اون کی بھی ہے کہ یہ میری حجتیں ہیں، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کہا شروع سے لے کے آخر تک کہا یہ میری حجتیں تھیں جو انہوں نے اپنی قوم پہ پیش کی. اب اس سے بات بڑی دلیل اور کیا رہ جاتی ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ان کا کوئی ایولیوشن ہوا ہے. لیکن یو آر فری ٹو کیپ یور یہ تو وہ تو اس بات سے جو مجھے صرف فیل ہوتا ہے، مطلب اگر میں لاجک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ایسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم نا. تو پہلے انہوں نے جا کے چونکہ ان کے والد جو تھے وہ بہت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، ہی واز ان دیٹ بزنس نا. انہوں نے جا کر پھر اپنے گھر سے آغاز کیا، انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے. اس کے بعد اپنی قوم کی طرف گئے اور پھر یہ سارے جو ڈائلاگ ہوئے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ترتیب ہی بن رہی ہے کہ پہلے ہاں یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایکچوئل جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ پہلے ہوئی ہیں جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں. مطلب میں یہ کوئی باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں آئی ہے یہ بات. میں اگر اس کو ترتیب سے پڑھوں یہی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حجت بنا دیا کہ بھائی یہ دیکھو اس طرح سے اس کو جا کے قوم کے سامنے پیش کرو، اور وہ پیش میں تو آپ کی رائے کو کبھی قبول نہیں کروں گا. کیوں سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں کبھی بھی نہیں کروں گا. ایسا نہیں، وہ چیزیں بہت ساری جگہ میرے ذہن میں جو ابراہیم علیہ السلام کا تصور ہے وہ ٹوٹ جائے. سوچا بھی نہیں جاتا. نہیں، یہ تو بات ہوئی ہے کہ آپ تصور پہلے رکھیں. ہاں یہ صحیح بات یہ مسئلہ وہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں الفاظ سے پہلے سے تصور پہلے سے. دیکھیں، چیز کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دلیل کو مضبوط کریں الفاظ کے ذریعے سے، قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے. پڑھنے کے بعد نتائج جو ہے نا، وہ نتائج فکر جو ہے نا ہو سکتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نتائج فکر جو ہے یہ پہلے سے قائم ہے. ایسا نہیں، اس لیے جو ہے یہ نہیں مانا جا سکتا. نہیں، میں وہی بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. نہیں، وقت ہدانی جو ہے نا یہ اس وقت کی چیز ہے جب مکالمہ ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ تبصرہ کرتے ہیں. اور یوں ہی جب مکالمہ ہو جاتا ہے تو مکالمہ ہو چکنے کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جو ہے تم مجھ سے کیوں جو ہے نا جگڑ رہے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. یہ بات، اور اس کے بعد علی قومی ہی، اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبری دینے کے بعد ہم نے کھڑا کیا ہے. یہ میں بات کیوں اچھا، اس میں اور دلائل ایک چیز اور بات، حجت کا جب بھی لفظ آتا ہے نا پیغمبر کے لیے جب آتا ہے تو وہ اس زندگی کے لیے نہیں آتا کہ جو پیغمبر کے پہلے والی زندگی ہوتی ہے. اس زندگی کے لیے کبھی بھی دلائل کا لفظ، حجت کا لفظ نہیں آ سکتا. حجت کا لفظ جو ہے وہ آتا ہی دلیل، نبوت کی دلیل کے لیے آتا ہے. وہ دلیل جس پہ جو ہے نا نبوت نے کھڑے ہونا ہے، وہ دلیل جو نبوت نے پیش کرنی ہے، یہ لفظ آتا ہی اس کے لیے. یہ تمام حجت کا جو لفظ بولتے ہیں یہی وہی تو لفظ ہے، اور کیا سا لفظ ہے یہ. تو اس دلیل کو جب پکڑنا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے پہلے کی زندگی کو وہاں سے پکڑو اور اس کے بعد دلیل دینا شروع کر دو. دلیل تو وہ ہوگی جو اللہ بتائے گا کہ یہ دلیل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی اگر دلیل بنا دیا تو دلیل ہو گئی. اس اچھا، کے لیے وہ نبوت سے پہلے اور بعد کی بات نہیں ہوگی. اب نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے؟ دلیل پہلے کی ہو، لیکن بھائی یہ سارے جتنے بھی جو دلیلیں دی ہیں انہی کو اون کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجتنا، میں اون کر رہا ہوں. اور یہ پیغمبری کے منصب پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں آپ کے اپنی قوم کے سامنے. بتا دے ہوئی کہ نہیں اب یہ یا بھی رہی ہیں. اس کے لیے ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں. نہیں، وہ بظاہر ہے کہ یہ لمبی ڈسکشن. چلیں بہرحال آگے چلیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو پیچھے بات کہی تھی کہ ہم ان کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں، ان میں سے اب بات کو ایک اور طرف جو ہے موڑ دیا ہے. وہ موڑا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ درجات جو ہے نا بلند کیے ہیں، اور بلند کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جس توحید پہ کھڑے تھے اس توحید کو ان کی نسل میں جو ہے جاری کر دیا. ان کی نسل میں جاری کر دیا. اور اس کا سب سے پہلا جو ہے نا وہ یہ اظہار کیا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، کلن ہدینا، اور ہم نے دونوں کو ہدایت بخشی، یعنی وہ اسی ہدایت پہ کھڑے تھے جس ہدایت پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کی ہدایت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہدایت ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے ہدینا، یہ بھی بیسیکلی وحی کی بنیاد پہ ہدایت ہے، یہ مشاہدے کی بنیاد پہ ہدایت نہیں ہے، کہ جو وحی کی بنیاد پہ ہدایت دی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ پھر ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، وہ یقین، اطمینان، سکون ہم نے آگے ان کی نسلوں میں چلایا، اور یہ جو نسل ہے اسحاق اور یعقوب، یہاں بنی اسرائیل کا حوالہ دینا ہے، بنی اسماعیل کا آگے چل کے آتا ہے، بنی اسرائیل کا حوالہ دینا ہے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے، دونوں نبی ہیں، یعنی بیٹا اسحاق یعقوب، یعنی آگے پوتا ہے، وَنُوحًا ہَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور آگے ذکر کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا، لیکن امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتا، یہ سلسلہ ان سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے، اور ان میں سے صرف نوح علیہ السلام کا نام لے دیا کہ ان سے پہلے بھی جو پیغمبر آتے رہے، جو رسول آتے رہے، سب کے سب اسی ہدایت پہ ہی کھڑے تھے، ان میں سے صرف ایک کا نام لے دیا، اور آگے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ جو ہی آ گیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ آگے جتنے بھی پیغمبروں کا نام آئے گا وہ ان کی اولاد ہے، اور یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ نوح علیہ السلام کی جو بات کی گئی ہے پرینتھیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کوٹیشن میں کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ کہ نوح علیہ السلام کو جو ہم نے یعنی ہدایت دی ہے اس سے پہلے، وہ بھی یہی ہدایت تھی، اور اس کے بعد اب اولاد کا یعنی ذکر کیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، ایوب کو، و یوسف کو، و موسیٰ و ہارون، اور ان سب کو بھی ہم نے یہی ہدایت بخشی تھی، یہی ہدایت بخشی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ترتیب سے نہیں ہے، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب کوئی چیز کی جو ہے نا یعنی ان کو کیٹیگرائز کرتا ہے، ان کو یعنی ایک طرح کے گروپ میں لے کے آتا ہے مختلف چیزوں کو، تو وہ بھی بڑی میننگ فل ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کا نام لے دیا ہے پیغمبروں کا، یعنی داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، 6 جو ہے نا لوگ ہیں، اور پیچھے نوح ہیں، اور آگے 6 لوگوں کا جو ہے نا یہ نام لیا ہے۔ یہ جو نام لیا ہے اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں تو یہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو معاشرے کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی کمیونٹی میں ایک طرح کی اتھارٹی ملی ہے، ایک طرح کی حکومت ملی ہے، ایک طرح کی لیڈرشپ ملی ہے، ایک طرح کی سرداری ملی ہے، یعنی داؤد اور سلیمان یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بادشاہت ملی ہے، ایوب اور یوسف جو ہیں یہ ایک دور میں مصیبتوں میں گزرے ہیں، اور گزرنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچے ہیں کہ پھر وہ قوم اپنی اپنی قوموں میں کسی درجے کے لیڈر کہلائے ہیں، یعنی یہ دونوں اس پہلو سے سامنے آتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی جانتے ہیں، دونوں بھائی ہیں، رسول اور نبی ہیں، ان کو بھی ایک سٹیج پہ جا کے بنی اسرائیل پہ جب وہ نکل آتے ہیں، صحرا میں آ جاتے ہیں، تو ایک طرح کی اتھارٹی ان کو بھی جو ہے نا ملتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے جو ہے نا گروپنگ کی ہے، اس طرح کیٹیگرائز کیا ہے، اور ان کی اولاد کو اس طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ، کذالک یہاں پھر وہی لفظ آ گیا ہے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کو ہم نے ہدایت پہ کھڑا کیا، اور یہ لوگ بھی ہدایت پہ کھڑے ہوئے، بالکل اسی کلیرٹی پہ کھڑے ہوئے جس کلیرٹی پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم ایسے ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ محسنین یعنی اس کی ایک بہترین اگر تشریح دیکھنی ہے تو یہ جو حدیث جبریل کہلاتی ہے وہ ہے، جس میں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی عبادت کرو یا کوئی بھی کام کرو جو دین کا ہے، یا کوئی بھی کام کرتے ہو یعنی آپ کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ظاہر ہے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھنا، یعنی اس کے لیے یہ کہ یہ تصور ذہن میں رکھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
یعنی وہ یعنی محسنین کا مطلب یہ بن گیا، یعنی لفظی طور پہ بھی اگر آپ اس کا مطلب دیتے ہیں، یہ خوب جو ہے نا یعنی کام جب کرتے ہیں تو اس کے جملہ پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس کو انجام کر دے دیتے ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ اس کو کام کو کرتے ہیں، بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی محسنین کو جو ہے نا جزا دیا کرتے ہیں، گویا کہ ان لوگوں نے جو بھی ان کو زندگی ملی، لیڈرشپ کی زندگی ملی، قیادت کی زندگی ملی، پیغمبری کی زندگی ملی، اپنے روزمرہ کے معاملات ہوئے، اپنی قوم کے معاملات ہوئے، وہ انہوں نے بہترین طریقے سے انجام دیے، ان میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، کمی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک اور گروپ کا ذکر کیا ہے، وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس، ان پیغمبروں کے نام لیے ہیں۔ پیچھے 6 پیغمبروں کے نام لیے تھے اور اب یہاں پہ 4 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور یہ بھی لوگ جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے لیے کلم من الصالحین کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے صالح لوگ تھے۔ اگر ہم اس پورے گروپ کو، اس کیٹیگری کو، جن کو جو ہے نا یہاں پہ گروپ کو سامنے رکھا ہے، دیکھیں تو یہاں پہ ان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح کی دنیا سے بے رغبتی، فقر اور اللہ تعالیٰ کے لیے، خدا پرستی کے لیے، دعوت کے لیے انہوں نے سب کچھ لگا دیا۔ یعنی یہ گلی گلی، محلے محلے جو ہے نا لوگوں کو پکارا ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اس جگہ پہ کھڑے ہیں، یعنی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس۔ یعنی الیاس کے لفظ کے اندر ہی دعوت جو ہے نا وہ لازمی طور پہ یہ یعنی پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو نیچے دیکھیں تو یہ اگر نیچے ہے 113 نمبر، اگر آپ دیکھیں، یہی وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر بائبل میں مجموعہ صحائف میں ایلیا کے نام سے ہوا ہے۔ ایلیا جو ہے یہ بائبل کے اندر ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو الیاس کے جو ہے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ صالح لوگ جو ہے نیکوکار ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن صالح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلی حالت میں ہونا، سلیم الفطرت ہونا، یعنی عقل میں سلیم ہونا، پختہ ہونا، اپنے کاموں میں پختہ ہونا، جو بھی سوچ اور فکر آپ بناتے ہیں اس میں ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جانا، اس کو صالح کہا جاتا ہے، اسی کو نیکوکاری کہا جاتا ہے۔ تو یعنی گویا کہ جو پختگی ہوتی ہے سوچ اور فکر کی اور کام کی، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں صالح ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں رہنی تھی، یعنی اس میں کوئی شارٹ کمنگ جو ہے نا وہ نہیں آنے دی۔ اور جب آپ یہ نہیں آنے دیتے تو وہ صالح جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ یہ گائے، بھینس، بکری یہ صالح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح اور سلامت ہے، یعنی جسمانی اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب انسان کی فکر، سوچ، اخلاق کو صالح کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک اس جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ اس کو ہونا چاہیے، یعنی یہ صالح ہے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ اس کے بعد نام لیا ہے وہ اسماعیل و الیسع و یونس و لوط۔ یہ جو نام لیے گئے ہیں آگے پھر جو ہے نا 4 پیغمبروں کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ وہ پیغمبر ہیں جو ایک طرح کی یعنی اہل کتاب کے ہاں ان کے بارے میں یعنی گمنامی سی ہے، یا اچھا ان کے بارے میں کوئی تاثر نہیں ملتا۔ ان کی کتابیں پڑھیں تو یہ اس طرح ان کو اکٹھا کیا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں جن کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، اس کے بعد اللہ نے تبصرہ کیا ہے، انڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ ان کو بھی بتانا ہے اس کے ساتھ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ان کو جو خصائص دیے ہیں وہ پوری دنیا اور جہاں کے اوپر ان کو ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ یعنی اپنے چناؤ میں یہ سارے کے سارے لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہدایت پہ کھڑے ہیں، ہدایت سے جو ہے نا ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کسی سٹیج پہ جو ہے نا یعنی یہ غلط جگہ پہ کھڑے تھے۔ اس کے بعد کہا ہے وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، یعنی جو سامنے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جن سے آگے باقی تینوں تیسرے گروپ میں کیا مشترک ہے؟ ہم نے کیا وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اگر آپ دیکھیں نیچے نہیں، وہ جو 4 پیغمبر ہے، آخری 4 جو ہیں، ہاں، اگر آپ نیچے دیکھیں حاشیہ میں تو یہ اس عمومی فضیلت کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ان کے منصب کے لحاظ سے تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے، یعنی ان کے اپنے منصب کے لحاظ سے۔ لیکن یہ بعض تفسیروں میں جو ہے نا اس کو اس اینگل سے بھی لیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو وہ پوزیشن نہیں دی، یعنی جس طرح باقی پیغمبروں کو دی ہے اس طرح کی پوزیشن ان کو نہیں دی، اسماعیل کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسماعیل
وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یسع کا بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے ہے۔ یونس اور لوط یہ تو ویسے ہی مانے تانے ہیں، اور ان کو بھی اگر آپ دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، تاریخی جو ہے نا مواد دیکھیں، تو ان کو بھی کوئی مناسب مقام نہیں دیتے پہلے کتاب والے۔ یسع یا نیچے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے ملتے جلتے دو نام بائبل میں ذکر ہوئے ہیں۔ ایک کا نام جو ہے نا یشع ہے، قرآن کے تلفظ سے قریب تر ہے، اور استاذ محترم کا جو رجحان ہے کہ یہ وہی ہیں۔ ان کا زمانہ 713 قبل مسیح ہے، اور دوسرے یسیع ہیں جن کا زمانہ 620 قبل مسیح ہے، بتایا گیا ہے۔ یہ دوسرے کے بارے میں نہیں بلکہ پہلے کے بارے میں رجحان رکھتے ہیں، اور عمومی طور پہ زیادہ تفسیر والے پہلے کے بارے میں ہی جو ہے نا یہ رجحان رکھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے یہ ایسے ہی ایسے ہی جی وہی کہہ رہا نا کہ ان کو وہ ان کا مقام نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے بارے میں جو ہے نا یہ آج آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا کہ یہ جو پیغمبر ہے ان کو گروپ میں رکھا گیا ہے۔ جی ایسے ہی ادروائز کرونالوجیکلی یہ ہوتا تو یہ چیز ڈفرینٹ ہوتی، لیکن یہ ہمیں پہلے گروپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا نہیں، کیونکہ جو داؤد اور سلیمان ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے بعد میں آتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے بعد آتے ہیں، ان کو پہلے رکھا ہے۔ یعنی ان کو پہلے رکھنے کا مقصد یہ ہے بتانا کہ ایک طرح کی اتھارٹی دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو ذہن میں فوری طور پہ جو ہے نا اس کو پک کریں۔ اور اس کے بعد زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ یہ تو جانتے ہیں، یہ تو جو ٹیسٹامنٹ پڑھی پڑی ہے ان کے جو ہے نا کہ یہ دعوت، خدا پرستی اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، یہ ظاہر ہے کہ ان کے اس پیغام میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد یہ دو گروپ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے۔ جی بالکل الٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ فضیلت دینا کچھ پیغمبروں کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کو اسٹیٹس کو نمایاں کرنا، یہ بتانا مقصود ہے کہ جن کو تم نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے یہ صرف یہی لوگ تھے، اب اس کو وسیع کر دیا، اس کو وسعت دے دیا، اور یہ کہا کہ وَمِنْ آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، اوپر کیا ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہوتے ہیں، نیچے کیا ہوتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں، ساتھ پیرالل کیا ہوتا ہے، بھائی بند ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا ذکر کر کے کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، انہوں نے ان کو چنا تھا۔ یہ وَاجْتَبَيْنَا کا جو لفظ ہے یہ بھی پیغمبروں کے لیے عمومی طور پہ آتا ہے، پیغمبروں کے لیے آتا ہے، یا یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ ہم نے پورے کے پورے گویا کہ پورے کے پورے پیغمبروں کے سلسلے کو بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی نسلیں آئی ہیں، آباء و اجداد، بہن، ان کے بھائی اور سارے جو ہے نا ان سب کو اس میں شامل کر لیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بتانا یہ ہے کہ پوری کی پوری کلاس میں، پوری جو ہے نا اس اولاد میں جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ہم نے ان کو چنا، ہم نے چنا تھا، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرح ہدایت پہ رکھا تھا۔ وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے نا ہدایت کی تھی۔ صراط مستقیم یہ لایا گیا ہے، یہاں پھر نکیرہ کی صورت میں آ گیا ہے۔ نکیرہ کی صورت میں جب آتا ہے تو بعض کا تفخیم شان، یہ مشکل لفظ ہے، گرامر کا لفظ ہے۔ تفخیم شان کا مطلب یہ ہوتا، تفخیم شان کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لایا تو نکیرہ جاتا ہے، کامن ناؤن کے طور پہ لایا جاتا ہے، لیکن اس کا اسٹیٹس جو ہے نا اٹھا کے نمایاں کر دینا۔ الف لام آ جائے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ہمیشہ کے ساتھ، جو THE دا ہوتا ہے نا انگلش میں، ایسے ہی جو ہے نا الف لام عربی میں ہوتا ہے، اور اگر اس کے بغیر آتا ہے تو کامن ناؤن ہو جاتا ہے۔ تو نکیرہ کامن ناؤن کی صورت میں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو وہاں الف لام کے ساتھ ہے، یہاں الف لام کے بغیر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا اسٹیٹس اٹھا کے اس کو تفخیم شان کے طور پہ بتایا ہے کہ اسے صراط مستقیم یہ وہی ہے، اسلام ہے، یہ وہی دین ہے، یہ وہی توحید ہے جس پہ ہم نے ان سب کو کھڑا کیا۔ ذالک ھدی اللہ، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی جو ہم نے ان کو دی تھی، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے یہ ہدایت بخش دیتی ہے۔ یہ پھر جو ہے نا یہ لفظ آیا کہ جس کو چاہتی ہے، یہ پھر جو ہے نا اس کے قانون کا بیان ہے کہ یہ کوئی الل ٹپ نہیں ہوتا، یہ اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوتا ہے، یہ انہیں کو عطا کرتا ہے جس کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں، آگے جو ہے نا اس جو لپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی ہی اہم سٹیٹمنٹ یہاں پہ دی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے، لاحبیتا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہتا، خس جاتا، ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، وہ تمام ختم ہو جاتا جو کچھ بھی وہ کرتے رہے ہیں۔
یعنی اب یہاں پہ یہ پورا سلسلہ بتا کے، سلسلہ پیغمبروں کا بتا کے، اس کے بعد پوری کی پوری بنی اسرائیل کا سلسلہ بتا کے، اس کے بعد اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو سب کچھ ضائع ہو جاتا. اسٹیٹمنٹ نہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا. یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ محض رشتہ داری، محض کسی پیغمبر کی اولاد ہونا یہ کافی نہیں ہے. ایک وجہ شاید اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بائبل میں مطلب مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے کہ کچھ پیغمبر ہیں جن کے اوپر بعض جگہ پر تہمت شرک لگی، اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی تہمت ہیں، لگی. تو شاید اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں اللہ پاک. نہیں وہ بھی ساری چیزیں وہ انڈائریکٹ بھی آ جاتی ہیں اس میں. صحیح ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن یہ یہاں بتانا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شرک میں مبتلا ہوتا تو یہ سب کچھ کیا کرتا درتا جو ہے نا، سب کچھ ختم ہو جاتا. یہ بالکل وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث نہیں کیا کسی سٹیج پہ بھی، زندگی کے کسی سٹیج پہ بھی، یعنی اس کے خلط ملط نہیں کیا، ساتھ ملایا نہیں، انہی کے لیے جو ہے نا امن ہے، امن اور سکون ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات اسی طریقے سے کہ اگر وہ کسی سٹیج پہ بھی یہ ایسا کرتے تو ان کا سب کچھ جو نہ کیا، وہ جو بھی کیا ہے انہوں نے، یعنی ہدایت کے معاملے میں، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ موضوع بنایا ہے. یعنی آپ بھلے بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کر جائیں دنیا کے اندر، بڑی سے بڑی بھی تصور کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ شرک ہے تو ملٹیپلائی ہو کے زیرو ہو جاتا ہے. یہ اس کو کئی جگہ جو ہے نا موضوع بنایا، اور اس جگہ پہ بھی اس پہلو کو جو ہے نا نمایاں کیا ہے، نمایاں کیا ہے. اس کے بعد کہا ہے، ان پوری جو ہے نا سلسلے پہ تبصرہ کیا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. یہ جتنے پیچھے جو ہے نا ہستیوں کے نام دیے ہیں، پوری نسل کے نام دیا ہے، ان کو ہم نے کتاب بھی دی تھی، ان کو ہم نے کتاب بھی دی تھی، حکم بھی دیا تھا، اور نبوت بھی دی تھی. یہاں پہ تین چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے تین طرح کی چیزوں کا اہتمام کیا ہے. وہ اہتمام کیا ہے؟ سب سے پہلے کتاب ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے. کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شریعت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. اب اس کے بعد لفظ آتا ہے حکم. حکم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حکم کا ایک مطلب جو ہے وہ حکمت ہوتا ہے. حکم کا ایک لفظ مطلب کیا؟ حکمت ہوتا ہے نا. اچھا، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. دوسرا مطلب اس کا حکومت بھی ہوتا ہے. تیسرا مطلب اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے. اب ان تینوں میں سے جو ہے نا معنی لینا ہے، کون سا لینا ہے مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے آگے بھی دیکھیں گے، پیچھے بھی دیکھیں گے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے کہ حکم کا یہاں پہ کیا مطلب ہے. جب ہم حکمت کہتے ہیں تو حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، اس کو ٹھیک جگہ سے جو ہے نا چیزوں کو اٹھا رہا ہے اور ٹھیک جگہ پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ حکمت ہوتی ہے. وزڈم یہی چیز ہوتی ہے نا، کہ ٹھیک جگہ سے چیزوں کو اٹھاتا ہے اور ٹھیک جگہ پہ جو ہے نا لے کے جاتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ اس نے حکمت سے یعنی کام لیا ہے. یہ حکمت کا پہلو ہوتا ہے. حکمت پہ مبنی جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. حکومت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب مختلف لوگوں نے اس کے مختلف طریقے سے جو ہے نا معنی لیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کا حکمت معنی لے لیا ہے، کچھ لوگوں نے حکومت لے لیا ہے. لیکن یہاں پہ استاد محترم نے اس کے لیے حکومت کا معنی لیا ہے. وہ کیوں لیا ہے؟ پیچھے انڈرسٹوڈ ہے کہ کتاب دی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب، تورات دی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے. داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا کتاب دی گئی ہے. یہ پیچھے بتایا ہے، ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن اب یہ نا حکم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کو ایک طرح کی اتھارٹی دی گئی ہے پیغمبروں کو، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، بحثیت مجموعی ذکر آ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو اتھارٹی بھی دی گئی ہے. تو وہ زیادہ بہتر بنتا ہے. یہ یعنی یہاں پہ نبوت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے اس پورے سلسلے میں نبوت جاری کی. یہ پیچھے پیغمبروں کے نام ہی ہیں، جو 16-17 نام گنوائے گئے ہیں، وہ انہی کے نام جو ہے نا ظاہر ہے گنوائے گئے ہیں. تو وہ پورے کے پورے سلسلے کو جو ہے نا یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ سورہ کا پورا یعنی الہامی روایت پہ کھڑا یہ سلسلہ ہے، الہامی روایت پہ کھڑا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اور ہَؤُلَاءِ،
اور جو بھی اب ان کا انکار کرے گا، جو بھی ان کا منکر ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کفر کر رہا ہوگا۔ اب یہ کفر کون سا کفر ہے؟ نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں کہ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے۔ کیونکہ یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ لوگ اب یہاں پہ بات کو، جو بات اوپر ہو رہی تھی اس کو اٹھا کے اب جو سامنے آڈینس بیٹھے ہیں ان پہ اپلائی کرنا ہے، یہ مکہ کے اندر مشرکین مکہ سامنے بیٹھے ہیں ان پہ اپلائی کرنا ہے، تو یہ جو جتنی پیچھے بات کہی گئی ہے اور اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے کتاب، حکم اور نبوت کے ساتھ، اب یہ پوری کی پوری پچھلی بات ہے اس کا نچوڑ ہے۔ اب یہ چیز ان کے سامنے رکھی ہے، کن کے سامنے رکھی ہے؟ مشرکین مکہ کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھو وہ چیز جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس حکم بھی تھا، ان کے پاس نبوت بھی تھی، کتاب بھی تھی، اب وہ تمہیں منتقل ہو رہی ہے، اب وہ چیز تمہیں منتقل ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے منکر نہیں ہونا، اب یہ منکر کفر جو ہے نا وہ والا کفر نہیں ہے، اب یہاں پہ ناشکری کا جو ہے نا کفر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عنایت کی ہے، اپنا فضل کیا ہے، اس فضل کو اختیار کر لو، اس فضل کو اختیار کر لو، یہ کتاب اور حکم اور نبوت کی شکل میں آپ کو ملنے والا ہے، یہ پیشن گوئی ہے، اس کو اختیار کر لو، اور تم نہیں اختیار کرو گے تو اب ہم نے فوری طور پہ اس کا ایک اور انتظام بھی کر دیا ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین بکافرین، تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ ہا جو آ گیا تھا نا، یہ پروناؤن، یہ بیسیکلی کتاب، حکم اور نبوت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور حال ان لوگوں میں سے جو ہے نا اگر یہ لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، فقد وکلنا بہا، تو پھر ہم نے یہ جو نعمت ہے، یہ اوپر تینوں نعمتیں ہیں، یہ ہم نے اب دے دی ہیں کسی اور کو، کس کو دے دی ہیں؟ آگے قوم کا لفظ آ گیا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، یہ مدینہ کے وہ لوگ ہیں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، مکہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا مدینہ آنے کی دعوت دی ہے، یہ ان لوگوں کا تو یہاں پہ تبصرہ ہے، ان لوگوں کا یہ تبصرہ ہے۔ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو بات انتہائی جو ہے نا حالات تنگ ہیں، اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور دعوت کو قبول کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ چند ایک لوگ ہیں، اور زیادہ تر نوجوان ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہیں۔ یہاں کیا ہوا ہے کہ جب یہ چیز گئی ہے کسی اور جگہ، تو وہاں بحیثیت مجموعی اس قوم کے سرداروں نے اس کو اختیار کر لیا ہے، سرداری تو آئے تھے نا مکہ میں، ان لوگوں نے سرداروں نے اختیار کر لیا ہے، اور سردار کے پیچھے ظاہر ہے قوم کھڑی ہے، تو پوری کی پوری قوم کا جو ہے نا حوالہ دے کے کہا ہے کہ اب یہ چیز ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے۔ وکلنا کے بعد بی کا لفظ آ گیا ہے، جب اس طریقے سے بی آتا ہے وکلا کے بعد، تو اس کے اندر ایک طرح کا ضامن ہو جانا، وکیل ہو جانا کا مطلب تو محض ذمہ داری ہوتا ہے نا، کہ یہ اب ہم کسی اور کو دے رہے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرے گا، ذمہ داری ادا کرے گا، لیکن جب بی آ جاتا ہے ساتھ تو ایک طرح کی ضمانت ہوتی ہے، ضمانت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ اس پہ نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ سب کچھ لگا دیں گے اپنا، اور ظاہر ہے کہ جو دین پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کو قبول کر لیتے ہیں، دین و جان سے قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز ان کے سامنے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی، اس کی پھر وہ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز پہ کھڑے ہیں، ہم اس کو برداشت کریں گے، ہر طرح کے نقصانات، ہر طرح کے معاملات کو جو ہے نا نپٹانے کے لیے ذمہ داری کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں۔ جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے نا بات کہی گئی ہے، کہا لیسوا بہا بکافرین، وہ پھر جو ہے نا ناشکری نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ شکر کریں گے، یعنی اس نعمت کو پا کے اس کا جو ہے نا وہ اظہار کریں گے، اظہار کریں گے۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ گو کہ اب اس وقت جو ہے نا اسلام کے ماننے والے تھوڑے ہیں، ایک سٹیج آنے والی ہے، ایک گیٹ وے کھلنے والا ہے، اور وہ جو ہی کھلتا ہے تو اس کے بعد جو ہی وہ قوم اس کو قبول کر لیتی ہے، تو اس کے بعد یہ پھر جو ہے نا حکومت بھی ہوگی، نبوت بھی ہوگی، کتاب اپنی جگہ کمپلیٹ بھی ہوگی، نبوت اپنے پورے جو ہے نا کمپلیٹ اس طرح پھیلے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو قوم اس کو اختیار کرے گی وہ اس حکم کا پارٹ ہوگی۔ جب حکم اس طریقے سے آ گیا تو گویا کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی جو اسلام کو جو ہے نا قبول کرے گی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی جو ہے نا اسلام کو قبول کرے گی، اور اس طریقے سے یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑی سی جو بات ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، میں آپ لوگوں کو پیچھے لے جاتا ہوں
یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو ہے نا 14 پیغمبر ہیں، یعنی سوری 17 پیغمبر جن کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا. یہاں پہ نبوت صرف ایک ہی نبوت ہے، اور آگے سلسلہ چلنا ہے تو وہ کیسے چلنا ہے، گو کہ وہاں پہ ہنٹ دے دیا گیا ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا ہنٹ دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ قوم آئی ہے، اس قوم نے اس کو ذمہ داری کو اٹھا لینا ہے. آگے چل کے سورہ بقرہ میں، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے اٹھائے گی. یہاں پہ امتم وسطلی تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یعنی اب یہ کلر شیئر کر جی جی کلر ڈیفرنٹ ہے نا. نہیں، میں تو ویب پیج کھول رہا نا. اچھا یہ حوالہ دینے کے لیے کہ جب اس کو وہاں پہ. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے، یہ کوئی ایک دو پوائنٹس ہے ضمنی پوائنٹس، کہ اب نبوت جو ہے نا آگے کیسے بڑھے گی. حکومت کا تو واضح ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ امپائر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بھی سورہ النساء میں جو ہے نا آگے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کیسے جو ہے نا یہ حکومت جو ہے نا ملے گی. کتاب اپنی جگہ جو ہے نا سورہ مائدہ میں پتہ چل گیا کہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن نبوت کے بارے میں واضح کرنا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا. یعنی جس طرح قوم نے اٹھایا ہے، یہ پوری کی پوری قوم بنی اسماعیل جو ہے نا اٹھے گی، اور پھر جو ہے نا اپنی دعوت قیامت تک کے لیے جو ہے نا اس کو پھیلاتی رہے گی. یہ بات ہے اس چیز کی. ایک اور پہلو ہے یہاں پہ، وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں. ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، وہ معاملہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ عام پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ہیں، بلکہ وہ ایک پوری نسل کے جد امجد ہیں. یعنی دو جو امتیں اٹھی ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کے جد امجد ہیں. یہ اصل میں انہی کا حوالہ ہے، یہاں پہ انہی کا حوالہ ہے. اور کس طریقے سے حوالہ دیا ہے؟ پہلے نوح علیہ السلام کو علیحدہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں یا رسول آتے رہے ہیں، وہ انفرادی طور پہ آتے رہے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا. آگے پوری کی پوری نسل کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اب امام کی جگہ پہ کھڑے ہیں، جو سورہ بقرہ میں آ گیا ہے. یعنی قرآن مجید اس کو مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے، وہ چیز وہی چیز جو کسی جگہ جو ہے نا اس کو مزید کھول دیتا ہے اور بعضی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کو جو ہے نا اس طریقے سے بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ اس اینگل سے، اس پہلو سے یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ یہ بات جو ہے نا یہ اس انداز سے کہی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ اگلی آیا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، اور یہ سب لوگوں کو ہم نے ہدایت دی ہے. یہ سب لوگوں کو جو اوپر جن کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت دی ہے. فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِیٰ، اور ان کی جو ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دی تھی، وہ ہدایت پہ آ گئے تھے. اب وہ انہی کی ہدایت ہے جن کو آپ نے ایک اسوہ حسنہ، ایک رول ماڈل کے طور پہ، جو ان کی ہدایت یعنی ان پیغمبروں کی جو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے، اس کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے ان کی اقتداء کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی پیروی کریں. یہ بھی جگہ جگہ پہ اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھیں، یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پیغمبر نے اپنی اپنی دعوت دی، علیحدہ علیحدہ دعوت دی. نہیں، وہ ایک ہی بات کی دعوت دیتے رہے، وہ ایک ہی میسج دیتے رہے، وہ ایک ہی پیغام لے کے آتے رہے، اور اسی ہدایت پہ آپ کھڑے ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے نا انہی کی پیروی کرنی ہے. گویا یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ اس ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اور آپ ان کی ہدایت پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے ان کی ہدایت کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے. یہ ہیں یہ لوگ جنہوں نے انوویشن کے ذریعے، بدعتوں کے ذریعے سے، رسوم و رواج کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دین کے اندر شامل کر دی ہیں، اور وہ شرک کے میں ملوث ہو گئے ہیں. لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا. یعنی یہ ظاہر ہے کہ فور فرنٹ پہ ہیں، لیڈر ہیں، اور پوری قوم کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کے لیے یہ ہدایت دے دی گئی کہ تم نے جو ہے نا ان کی پیروی میں کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ کام کرتے رہنا ہے. یہ انکار کرتے ہیں تو کریں، یہ منکر ہوتے ہیں تو ہوئیں، لیکن یہ کام کرتے رہنا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان کو بتا دو کہ میں جو کچھ یہ کام کر رہا ہوں، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. میں کوئی یہ جو چیز آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی اجر دیا جائے، مجھے کوئی تنخواہ دی جائے، مجھے کوئی معاوضہ دیا جائے. نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے تو اس کو میں فیاضی کے ساتھ تقسیم کرتا رہوں گا. یعنی یہ مقصد ہے یہاں پہ. ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جو کچھ پیش کر رہا ہوں،
یہ تو ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے. یہ جو لفظ ذکر اس طریقے سے آتا ہے اور ذکر اس طریقے سے آتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی لفظ ہیں. یہ یاد دہانی، اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. ایک انسان کی جو فطرت ہے، وہ فطرت کے اندر جو چیز ہدایت ہے اس کے اندر جو لکھی گئی ہے، وہ ہدایت کا جب ظہور ہوتا ہے اپنی یعنی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے، اور کیونکہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یعنی انسان اچھائی اور برائی کا تصور لے کے آیا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور لے کے آیا ہے، اور انہی چیزوں کو جب قرآن ابھارتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ یہ وہ یاد دہانی ہے جو تمہارے اندر ہے. ایک پیاس ہے، اسی پیاس کو جو ہے نا بجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو ہے نا میں دہرا رہا ہوں. یہ پہلو. دوسرا یہ کہ یہ وہی باتیں ہیں جو پیغمبر لے کے آئے تھے، وہی ہدایت ہے جو پیغمبر لے کے آئے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کنٹیکسٹ میں پیغمبروں کا حوالہ بھی آ گیا اور انسانی فطرت کا حوالہ بھی دین اب فل فلیج جو ہے نا اسی طریقے سے آ گیا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کے لیے ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی آیا سے آیا نمبر 91 سے جو ہے نا آغاز کریں گے. آپ کوئی سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. ایک چیز ہے، یہ جیسے تھوڑی دیر پہلے ایک ترجمہ آیا تھا، جی یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے، اور پھر بریکٹس میں لکھا اپنے قانون کے مطابق. تو وہی ہدایت اور ضلالتی قانون. جی وہی وہی اصل میں یہ جہاں بھی لکھا ہے نا اپنے قانون کے مطابق، یہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے عمومی طور پہ تفسیروں کی جو ہے نا. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو من نشاء کا جہاں پہ لفظ آتا ہے نا، تو وہاں پہ یہ عام لوگوں کے ذہن میں یا تفسیروں کے اندر بھی یہ ذہن اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ جو توفیق اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو دیتی ہے، پھر ہی جو ہے نا انسان جو ہے نا انسان ایمان لاتا ہے. تو اس کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان پھر سوچتا ہے کہ فرعون کو کیوں نہیں توفیق دی اللہ نے، پھر ابو لہب کو جو ہے نا کیوں نہیں توفیق دی. یعنی معاملہ الٹا ہو گیا نا. تو یہ اصل میں بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کے ایک قانون کا حوالہ ہے، اور وہ قانون حلالت و ضلالت کا قانون ہے، اور قرآن نے مختلف جگہ پہ اس کو کھول بھی دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھولا ہے، اس کو کھولا ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، ایک خواہش ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی خواہش ہونی چاہیے. یہ جو خواہش ہے یہی وہ قانون ہے. یعنی انسان کے اندر تڑپ ہوگی تو پھر ہی میں کچھ دوں گا. اور یہ بھی ایٹ دا اینڈ کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ تو اللہ کی توفیق ہے. ایٹ دا اینڈ تو اللہ کی توفیق ہے. وہ بھی اگر کوئی قانون جو ہے نا حرکت میں آیا ہے تو آپ کی کنٹریبیوشن تو اسی طرح ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہیں کہ فصل جو ہے نا وہ کون اگاتا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہی اگاتا ہے. تو اگر کوئی کاشتکار بیج نہ ڈالے تو پھر دعویٰ کرنا کہ یہ سب کچھ یہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو ایٹ دا اینڈ جو نا ہر چیز کے لیے اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی منسوب کر دیتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. لیکن ساتھ ہی واضح کر دینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے. یہ دیکھو پہلو. امید ہے آپ کے سوالوں کا جواب بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں مل گیا ہوگا. نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ اپنی جگہ قائم ہے، کوئی بات نہیں، وہ قائم ہی رہنے چاہیے. نہیں سوالات تو ختم نہیں ہوتے، انسان ہے جی. کھانے پہ کلیئر ہوگا. اچھا یہ جو گمراہی ہے یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ چرسی کڑھائی بس ایسے ہی نام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. واقعی میں میں دیکھا یہ میں پاکستان گیا تھا تو وہاں پہ دیکھا. ابھی آپ نے جیسے یہ بات کی نا حضرت نوح علیہ السلام کی کہ وہ اس طرح منفرد اس میں آتے تھے، میرے خیال سے کہ وہ شاید گام صاحب کے پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ان کے والد ہی تھے.